खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुश आमदीद कहते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं तमाम प्रोग्राम्स के लिए, और ख़ास तौर पे इस बात के लिए हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं। आप सब खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान रहे हैं, सीख रहे हैं, और उन मुकाशफात को जिनका जानना एक मसीही के लिए बहुत ज़रूरी है उनको आप जान रहे हैं। इसके लिए हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। आज तीसरे सीज़न का 39वां प्रोग्राम है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। और आज जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड तारिक वारिस साहब ने। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। इनका ताल्लुक FGA बाइबल कॉलेज से है, तदरीसी खदमात से मुंसलिक हैं। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब ने। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। लाहौर इवेंजेलिकल मिनिस्ट्रीज़ के चेयरमैन हैं और खुदावंद की खिदमत बड़ी तनदही से और बड़ी लगन के साथ सर अंजाम दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। इससे पहले कि हम आज के इस मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब से, प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। बुजुर्ग प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि जैसे जैसे हम तेरे कलाम में भीगते हैं तो हमारा रूहानी वज़न ज़्यादा होता जाता है। और तेरी मिन्नत करते हैं कि तू कलाम मुक़द्दस को हमारा ओढ़ना और बछौना बना दे, ताकि हमारी ज़िंदगियों में से तेरा काम और कलाम छलकता हुआ नज़र आए। अब जब हम खुदामंद तेरे कलाम मुक़द्दस को समझने और समझाने के अमल में हैं, तो तेरी मिन्नत करते हैं कि तेरे पाक रूह के वसीले से पादरी मुनव्वर खुर्शीद, पादरी तारिक साहब और मैं खुदावंद तेरी लपेट में रहें, और जैसे तू चाहता है वैसे कलाम को समझा और समझाया जाए। तेरी बरकत चाहते हैं, तेरे ही प्यारे और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से हम अपनी रहनुमाई के लिए आज तिलावत करेंगे नए अहद नामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 5वां बाब 17वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक हम खुदा के कलाम की तिलावत करेंगे। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो तालीम दे रहा था और फरीसी और शरा के मुअल्लिम वहाँ बैठे थे जो गलील के हर गांव और यहूदिया और यरूशलेम से आए थे, और खुदावंद की कुदरत शिफा बख्शने को उसके साथ थी। और देखो, कई मर्द एक आदमी को जो मफलूज था चारपाई पर लाए और कोशिश की कि उसे अंदर लाकर उसके आगे रखें। और जब भीड़ के सबब से उसको अंदर ले जाने की राह न पाई तो कोठे पर चढ़कर खपरेल में से उसको खटोले समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका ईमान देखकर कहा कि ए आदमी, तेरे गुनाह मुआफ हुए। इस पर फकीह और फरीसी सोचने लगे कि यह कौन है जो कुफर बकता है, खुदा के सिवा और कौन गुनाह मुआफ कर सकता है। यीशु ने उनके ख्यालों को मालूम करके जवाब में उनसे कहा, तुम अपने दिलों में क्या सोचते हो? आसान क्या है, यह कहना कि तेरे गुनाह मुआफ हुए या यह कहना कि उठ और चल फिर? लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह मुआफ करने का इख्तियार है। यानी उसने मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ और अपना खटोला उठाकर अपने घर जा। और उसी दम उनके सामने उठा और जिस पर पड़ा था उसे उठाकर खुदा की तमजीद करता हुआ अपने घर चला गया। वो सबके सब बड़े हैरान हुए और खुदा की तमजीद करने लगे और बहुत डर गए और कहने लगे कि आज हमने अजीब बातें देखी। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुन जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, आज इस एपिसोड में एक नया मिरेकल, एक नया मौजज़ा हमें दिखाई देता है जो आज हम डिस्कस करेंगे, जिस पर बात करेंगे और यकीनन बहुत कुछ सीखेंगे, जानेंगे। लेकिन इससे पहले एक कह लें प्रोलॉग के तौर पर, तमहीद के तौर पर एक बात कही गई है, क्योंकि आगे इस मिरेकल को बयान करते हुए इन लोगों का जिक्र आना है। सो इसलिए मुक़द्दस लूका चूंकि एक माहिर लिखारी हैं
اور بڑے ایکسپرٹ مصنف ہیں جو بڑی وضاحت کے ساتھ چیزوں کو بیان کرتے ہیں, بڑی ترتیب کے ساتھ بیان کرتے ہیں. انہوں نے چونکہ میریکل میں لوگوں کا ذکر ہے اس لیے ان کو پرولوگ میں بھی بیان کیا کہ یہاں پر یہ لوگ موجود تھے. ریورنڈ طارق وارث صاحب سے جانیں گے. طارق صاحب, یہاں پہ ذکر ہے, مقدس لوکا بیان کر رہے ہیں کہ فریسی شرع کے معلم جو ہیں یہ یہاں پہ اکٹھے ہیں اور مختلف جگہوں سے چونکہ آئے ہیں, اور کچھ کو تو یروشلم سے خاص طور پہ بھیجا گیا ہے, سنہیڈرن کی طرف سے بھی. تو آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ان کے آنے کے پیچھے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں, ان کے جو بھیجنے والے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ ہاں جی, ہم معجزات المسیح کے سلسلے کو لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل سے جاری رکھے ہوئے ہیں, اور آج ایک مفلوج شخص کی شفا کے معجزے پہ ہم بات کر رہے ہیں. اور پچھلا جو ہمارا اقتباس تھا جس میں ہم نے کوڑھی شخص کی شفا کے معجزے پہ بات کی, اسی طرح سے یہ معجزہ بھی آپ کو باقی دونوں اناجیل متوافقہ میں جو ہے ملتا ہے. متی رسول کی انجیل کے باب نمبر 9 کی آیت نمبر 1 سے 8 تک, اور مرکز کی انجیل کے باب نمبر 2 کی آیت نمبر 1 سے 12 تک. تو یہ جو ہے ہم ان حوالہ جات کو بھی پڑھیں تو اس سے اور زیادہ یہ جو واقعہ ہے اس کے تعلق سے ہماری معلومات میں رچنس آئے گی. اب خصوصی طور پر جو آپ کا پوائنٹ ہے اس کی طرف آتے ہوئے, یہاں پر دو بنیادی گروہوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے. ایک ہے فریسیوں کا طبقہ اور دوسرا ہے شرع کے معلم. اور آپ کے سوال کے دو حصے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں اور کیوں یہاں پر آئے ہیں. مختصراً پہلے یہ کون ہے میں اس بات کو بیان کرتا جاؤں, ان کا تاریخی پس منظر تھوڑا سا ناظرین میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا, اور اس کے بعد ان کے جو ارادے اور منصوبے کیا تھے ہم اس پر بات کریں گے. پہلا ان میں گروپ ہے فریسی, وہاں لکھا ہے کہ وہاں بیٹھے تھے. اور اب جو فریسیوں کا فرقہ کہہ لیں یا طبقہ کہہ لیں, اس کا جو یہودی جو تاریخ کی کتابیں ہیں سب سے پہلے ذکر جو ہے یوسیفس نے کیا, یا انگلش میں جوسیفس نے کیا. ان کی کتاب ہے اینٹیکویٹیز آف دا جوز, آسان الفاظ میں کہہ لیں کہ یہودیوں کی قدیم تاریخ یا یہودیوں کی تاریخ. تو اس میں وہ جو ہے فریسیوں کے طبقے کا ذکر کرتے ہیں. یہ فرقہ جو ہے انٹر ٹیسٹامنٹل پیریڈ میں دور بین العہود میں منظر عام پر آیا, خاص طور پر مقابیوں کے زمانے میں. مقابیوں کا جو دور تھا وہ 167 قبل از مسیح سے 63 قبل از مسیح تک رہا. کچھ عرصہ انہوں نے جزوی حکومت کی, کچھ عرصہ پھر انہیں مکمل ملک اسرائیل پر حکومت کرنے کا موقع مل گیا. اس عرصے میں جو فریسیوں کا جو فرقہ ہے وہ وجود میں آیا. جو لفظ فریسی ہے اس کے 4 مختلف معنی بیان کیے جاتے ہیں. ان میں سب سے زیادہ جو مقبول عام معنی ہے, اور میرا خیال ہے شاید یہی درست بھی ہے, وہ ہے کہ فریسی کا مطلب ہے الگ ہونا یا علیحدہ ہونا. یہ ایک ایسا مذہبی فرقہ تھا جو خود کو عام لوگوں سے الگ رکھتا تھا اور برتر بھی سمجھتا تھا. لیکن اس کا دوسرا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تقسیم کرنا. فریسی کہ خود کو اس میں بھی الگ ہونے کا تصور موجود ہے کہ انہوں نے تقسیم کر لیا, ڈیوائیڈ کر لیا, عام لوگوں سے اپنے آپ کو جو ہے بانٹ لیا, فرق کر لیا. تیسرا, چونکہ یہ لوگ شریعت کی نہ صرف سختی سے پابندی کرتے تھے بلکہ اس کا مطالعہ کرتے تھے اور تعلیم بھی دیتے تھے, تو فریسی کا ایک مطلب کہا جاتا ہے کہ تفسیر کرنا سے اس کا تعلق ہے. اور چوتھا ایک بڑا دلچسپ خیال یہ بھی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لفظ فریسی کا تعلق ارامی زبان میں فارس سے ہے. فارس یعنی ایران کا ملک, اور فارس میں جو زرتشت مذہب ہے, زوریسٹرین ریلیجن, ان کی جو تعلیم تھی اس میں ڈوئلزم بہت تھا, سنویت بہت پائی جاتی تھی. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فریسیوں کی تعلیم میں بھی سنویت پائی جاتی ہے. تو یہ جو ہے اس لیے کہ چونکہ زرتشت تعلیمات سے ان کے خیالات ملتے جلتے تھے, وہ فارس یعنی ایران کے تھے, تو لوگوں نے انہیں فریسی کہنا
شروع کر دیا۔ تو یہ 4 خیالات ہیں۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ جو پہلا خیال ہے، جو مقبول عام خیال ہے، شاید وہی درست ہے کہ فریسی سے مراد ہے الگ علیحدہ وہ لوگ جو خود کو باقیوں سے الگ اور علیحدہ رکھتے تھے۔ ان کی تعلیمات میں بہت سی باتیں تھیں، لیکن ان میں ایک خاص بات ہے جس کو میں یہاں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اناجیل سے اس بات کا تعلق ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ لوگ یہودی شریعت کے ساتھ بزرگوں کی جو روایات ہیں، یعنی بزرگوں کی شریعت کے تعلق سے تعلیمات اور جو ہے عملی روایات، یہ ان کو بھی بہت جو ہے اہمیت دیتے تھے۔ اور ایک اصطلاح ہے خسیدیم، جس کا مطلب ہے پارسا لوگ۔ یہ خود کو بڑے پارسا لوگوں کے طور پر پیش کرتے تھے، اور ان کے وجود کی جو تاریخ ہے، شریعت پر یہ کیوں اتنا سختی سے عمل کرتے اور اس کی تعلیم دیتے تھے، وہ یہ تھی کہ انطاکس چہارم، جو انطاکس ایپیفینس چہارم تھا، 175 سے 164 قبل از مسیح میں اس کا اختیار اور اس کی حکومت تھی۔ اس نے کوشش کی کہ جب وہ یہودیوں کے ملک پر قابض ہوا تو وہاں ہیلنائزیشن کو امپوز کرے، بلکہ انٹروڈیوس نہیں، امپوز کرے، کہ جو یونانی تمدن کو لاگو کرے یہودیوں پر۔ تو اس کے رد عمل کے طور پر جو یہودی فرقے وجود میں آئے، ان میں ایک فریسیوں کا تھا، جنہوں نے کہا کہ ہم یونانی تمدن یعنی یونانی فلسفے اور روایات نہیں، بلکہ یہودی شریعت کے ماننے والے لوگ ہیں۔ اب خداوند یسوع مسیح بھی یہودی شریعت کی پابندی کرتے تھے، تو ایک طرف تو ان میں تجسس تھا، لیکن دوسری طرف یسوع مسیح ان کے بزرگوں کی جو شریعت کے تعلق سے روایات تھیں، یسوع مسیح انہیں چیلنج بھی کرتے تھے۔ تو ایک ہی وقت میں تجسس بھی ہے اور مخالفت بھی ہے۔ یہ مختصر سا تعارف تھا فریسیوں کا۔ دوسرا گروپ ہے شرع کے معلم، جو ہے ٹیچرز آف دا لا۔ ان میں کچھ تو فریسی تھے، مگر سب کے سب فریسی نہیں تھے، اسی لیے ان کا علیحدہ ذکر کیا گیا ہے کہ شرع کے معلم بھی وہاں جو تھے موجود تھے۔ یہ لوگ ایسے ہی تھے جن کو ہم کہتے ہیں ایکسپرٹس آف ببلیکل لا یا موزیک لا، موسوی شریعت کے یہ ماہر تھے، اور خاص طور پر جو پہلی 5 کتابیں تھیں جو توریت کی، ان پہ ان کو بڑا عبور حاصل تھا۔ تو یہ دونوں گروہ آئے ہیں، غور کیجئے، گلیل سے یعنی شمال کے علاقے سے۔ اگر آپ ملک اسرائیل کے جغرافیے پہ غور کریں تو گلیل کا علاقہ شمال میں تھا، نارتھ میں تھا، تو گلیل سے بھی ہیں، شمال سے بھی ہیں۔ یسوع مسیح اس وقت گلیل کے علاقے میں موجود ہیں۔ لیکن پھر لکھا ہے کہ یہودیہ اور یروشلم جو نیچے جنوب میں ہے، یہودیہ کا صوبہ جنوب میں تھا، یروشلم شہر یہودیہ ہی کا حصہ تھا، تو یہ وہاں سے بھی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کافی سفر کر کے بھی کچھ لوگ وہاں پہنچے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ بھی پھر پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح کی تعلیمات اور معجزات کی شہرت جو ہے وہ ملک اسرائیل کے طول و عرض میں پھیل چکی تھی۔ تو یہ ساری باتیں جان کر وہاں پہنچے ہیں۔ اور اب آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ کیوں وہاں ملی جلی بھیڑ ہے، ملے جلے ارادے ہیں، غالباً ان میں سے کچھ خداوند یسوع مسیح سے متاثر تھے، وہ واقعی امپریسڈ تھے اور کشش تھی مسیح کی تعلیمات اور معجزات میں، تو وہ اس کی طرف شاید کچھ راغب تھے، اور یوحنا کی انجیل میں بھی ہمیں اس طرح کے اشارے ملتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے تھے جو خداوند یسوع مسیح کو پھنسانا چاہتے تھے۔ آپ نے پوچھا نا کہ ان کو کنہوں نے بھیجا، تو یقیناً یروشلم میں ان کے جو فرقوں کے جو حکمران تھے، اور ایون میں بھی کہ حکومتی عہدے دوران صدوقی فرقے کے لوگوں نے بھی بھیجا ہو کہ پتہ کرو یہ اتنا مشہور شخص کون ہے۔ تو کچھ یسوع مسیح کو پھنسانا چاہتے تھے، اس لیے وہ وہاں موجود تھے۔ اور آگے چل کے پھر وہ جب خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، اس کے گناہ معاف کرنے کا ذکر کرتے ہیں، تو فوراً انہیں ایک کہہ لیں جواز مل جاتا ہے یسوع مسیح کے بارے میں سازش کرنے کا۔ اور کچھ جو تھے محض تجسس کا شکار تھے، اور اس کے علاوہ بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یہ مکسڈ انٹینشنز کے ساتھ وہاں موجود ہیں، اور اس سے جو بات ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یسوع المسیح اپنے عہد کے نہایت مقبول، معروف، مشہور اور با اثر جو ہے یہودی ربی اور خدا کی بادشاہی کے مبشر اور مناد تھے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ یقیناً آپ تک ایک اچھی انفارمیشن پہنچی ہے ان لوگوں کے تعلق سے فریسی کون ہے، اور چونکہ ہم ان فرقوں کے تعلق سے مختلف پروگرامز میں سیکھتے رہے ہیں،
اور اچھا ہے کہ آج بھی ہم نے ان کے تعلق سے بڑی خوبصورتی سے سیکھا ہے. آگے بڑھیں گے اور ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے جانیں گے. سر اب ہم اس میریکل کی طرف، معجزے کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایک شخص ہے، مفلوج ہے اور ضرورت ہے اسے دوستوں کی، اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ 4 دوست اسے مل گئے ہیں. اور میں تو اس بات کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کسی ایسے فرد کے پاس اس طرح کے دوست جو سنسیئر دوست ہوں، اور وہ کیسے دوست ہیں کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس اسے اٹھا کر لے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک مفلوج کو ان 4 دوستوں جیسے لوگوں کی ضرورت ہے جو انہیں یسوع مسیح کے پاس لے جائیں. اب ایک بہت بڑا ہجوم ہے، ایک بہت بڑی بھیڑ ہے، لیکن ایک نیا طریقہ کار یہاں پہ ڈیولپ کیا گیا ہے، چھت کو ادھیڑ دیا گیا ہے. تو ہمیں ذرا بتائیں گے کہ ان دنوں میں کس طرح کے گھر تھے کہ انہوں نے بآسانی مطلب اوپر سے نیچے مفلوج کو بھی اتار دیا اور کوئی پریشانی بھی نہیں ہوئی ہے. یس بھائی صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ سوال بڑے خوبصورت نکالتے ہیں اور بڑی اچھی بات ہے کہ جن سے ہمیں بھی سیکھنے کو موقع ملتا ہے، اور ہم اپنے ناظرین کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں کہ بائبل مقدس کی تحقیق کر کے ان کو بتایا جائے. میں اپنے ناظرین کے لیے اور ہم سب کے لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی ناظرین ہمارے سامنے کوئی بائبل کا ٹیکسٹ یعنی حوالہ آتا ہے تو اس کو 2 طرح سے پڑھا جا سکتا ہے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ سمپل اس کی ریڈنگ کریں، اور جو سادہ سا میسج خدا نے ایک سادہ آدمی کے لیے رکھا ہوا ہے وہ لے اور اس کو اپنے اوپر اس کا اطلاق کرے، اور کلیسیاؤں میں بھی اس کا اطلاق کرے. اور اس طرح کی جو بشارت ہے، خدا مہربان ہے، اس نے سادہ ریڈنگ میں بھی ایک میسج رکھا ہوا ہے. لیکن جو بائبل مقدس کے ریسرچر ہیں، جو ریسرچ کرتے ہیں اور جو بائبل مقدس کی تحقیق و تفسیر اور تشریح کرتے ہیں، ان کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ کم از کم کسی بھی آیت کے پیچھے 10 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو نیچے آیت کے دیکھا جا سکتا ہے. میرے سے پہلے پادری طارق وارث صاحب نے فریسیوں کے بارے میں اور شرع کے معلم کے بارے میں اور لوگوں کے بارے میں بتایا. دیکھیں، اگر سمپل یہ نہ بھی پڑھیں اور سمپل کہیں کہ تعلیم دے رہا تھا اور فریسی اور شرع کے معلم وہاں بیٹھے تھے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ کچھ لوگ تھے وہاں پر. لیکن پادری صاحب نے اس کی تحقیق کی، فریسیوں کے بارے میں بتایا، شرع کے عالموں کے بارے میں بتایا. یہ وہ طریقہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس آیت کے نیچے کیا ہے. کیونکہ نیچے جانے کے لیے جیسے ایک غوطہ خور ہوتا ہے، سمندر میں وہ جاتا ہے، سمندر کی گہرائی میں جا کے وہ پرلز یعنی وہ ڈھونڈتا ہے چیزیں. اس طرح سے جو بائبل کا مفسر ہوتا ہے اس کے پاس یہ ابیلٹی ہوتی ہے کہ وہ دیکھ لیتا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے اور کہاں سے اپنے ناظرین کے لیے کچھ نکال کے لانا ہے. اب مجھے جو آپ نے سوال کیا ہے اس کے پیچھے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ نئے عہد نامے کی آرکیالوجی ہے. اگر ہمیں نئے عہد نامے کے یعنی پہلی صدی کی آرکیالوجی کا ہمیں علم نہیں ہے تو ہم اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. جب آپ کسی پیسج کو پڑھتے ہیں آپ اس وقت کا کلچر دیکھتے ہیں، اس وقت کی سیاست دیکھتے ہیں، اس وقت کی کرنسی دیکھتے ہیں، اس وقت کا معاشرہ دیکھتے ہیں، اس وقت کے جو لیڈرشپ ہے اس کو دیکھتے ہیں. ہم نے دیکھنا ہے کہ حوالے کے نیچے کون سی چیز ہے جو حوالے کو بہتر طور پر ہمیں سمجھنے میں مدد ملتی ہے. میں اگر اس آیت کو دیکھوں گا یا اس سوال کو دیکھوں گا تو مجھے لازمی طور پر پہلی صدی کی جو آرکیالوجی ہے اس کا مطالعہ کرنا گا، اور میں نے اس کو کیا اور آپ کے سوال کو میں نے ایڈریس کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت پہلی صدی میں خداوند یسوع مسیح کے دور میں جب یہ معجزہ واقع ہوا ہے، رونما ہوا ہے، تو جغرافیائی طور پر یہ کفرنہوم کی جگہ ہے. اگر آپ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو مرکز کی انجیل کے 2 باب کی پہلی 12 آیات میں، بلکہ پہلی آیت میں جغرافیے کی مدد سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کون سا علاقہ ہے.
پھر کفرنہوم کے جو مکانات ہیں، جو جگہ بنی ہوئی ہیں، وہ دو طریقوں سے بنتے تھے۔ پہلا یہ ہے کہ ایک بہت بڑا احاطہ ہوتا تھا، یعنی سمجھ لیں مثال کے طور پر آج کی ہم وکیبلری میں ہم سمجھیں کہ ایک کنال کا احاطہ ہوتا تھا سپوز، اور یہ بڑا جو احاطہ ہوتا تھا اس میں چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے تھے، حجرے سے مراد یہ چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے تھے، اور ان کمروں میں بارش سے اور موسم کو کور کرنے کے لیے جو لوگ تھے وہ اپنے کمروں کا استعمال کرتے تھے، اور زیادہ تر وہ صحنوں میں سونے کے لیے، اور کچن وغیرہ بھی ان کے صحنوں میں ہوتے تھے۔ جس طرح آج بھی آپ گاؤں میں چلے جائیں تو اس قسم کی آپ کو تھوڑی صورت مل جائے گی، وہ پوری نہیں ملے گی لیکن تھوڑی مل جائے گی۔ ایک تو یہ ہے، اور زیادہ تر یہ ہوتا تھا کہ ایک ہی گھر میں، یعنی اگر 3-4 بھائی ہیں وہ ایک ایک کمرے میں اپنی اپنی فیملی لے کے بیٹھا کرتے تھے، اور ان ساروں کمروں کی اس طریقے سے سچویشن تھی کہ وہ سین میں ایک کامن سیڑھیاں ہوتی تھیں جس کو ہر کوئی استعمال کر سکتا تھا، اور چھتوں پر جانے کے لیے وہ انہوں نے اس طرح سے ایڈجسٹ کیا ہوتا تھا کہ کمروں کے اوپر صحن میں سیڑھیاں ہوتی تھی جن کو استعمال کرتے تھے۔ سو پہلی صورت جو ہم نے دیکھنی وہ یہ ہے کہ یہ جو گھر ہیں ان کی بناوٹ یا تو صحن ہے، یا ایک دوسری بناوٹ یہ تھی کہ بازار جو ہوتا ہے، گلی جو ہوتی ہے، اس کے سامنے ہی یہ گھر ہوا کرتے تھے، کوئی صحن نہیں ہوتا تھا۔ ان کی جو صحن ہے وہ جو مین گلی ہوتی تھی، بازار ہوتا تھا، وہی صحن ہوتا تھا، اور اس پر جانے کے لیے گلی میں سے سیڑھیاں نکلتی تھیں۔ اب ان دونوں میں سے کون سی صورت ہے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ مین بازار کی بات ہو رہی ہے کہ ایک کمرہ ہے جو مین بازار میں کھل رہا ہے، اس کا دروازہ ہے، اور یہ جو صحن ہوتے تھے ان کا کوئی دروازہ نہیں ہوتا تھا، اس میں کوئی بھی جا سکتا تھا اور کوئی بھی آ سکتا تھا، یہ بغیر دروازے کے صحن ہوا کرتے تھے۔ یہ پہلی چیز ہے اس وقت کی آرکیالوجی میں جو ہمیں ملتی ہے۔ دوسری بات یہ ملتی ہے، جیسے میں نے بتایا ہے کہ صحن میں یا تو صحن میں سیڑھیاں ہوتی تھیں، یا اگر صحن نہیں ہے تو بازار میں وہ سیڑھیاں بنا لیتے تھے، اور بازار میں سے سیڑھیاں جو ہے وہ ان کی چھت پہ چلی جاتی تھیں۔ یہ سیڑھیوں کی وہاں پر اس طرح کے کنسٹرکشن ہوتی تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان کمروں میں یہ ابھی جو ایڈوانس آج کے لینٹرڈ اور یہ روف ہیں ہمارے، یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ وہاں پر لکڑیوں کے بیم ہوتے تھے جن کو ہم شاطیر کہتے ہیں، وہ ہوتے تھے، اور وہ شاطیر ڈال کے 2 یا 3 جو شاطیر ڈال کے کمرے کی لمبائی کے حساب سے وہ اس کو دیکھتے تھے، اور ان شاطیروں کے درمیان وہ بالے نہیں، یا تو وہ جو سرکنڈے کی سرکیاں ہوتی تھیں وہ ڈالتے تھے، یا لکڑی کی پلیٹس، لکڑی کے جو ووڈن پیس ہیں وہ ڈال کے تو اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے تھے۔ اب یہ ان کی چھتیں تھیں۔ اب ان چھتوں میں سے آسانی سے آپ کسی 2 شتیروں کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ یا تو وہ لکڑی کی پلیٹس ہیں وہ نکال لیں مٹی اتار کے، تھوڑی بہت مٹی نیچے ضرور گرے گی لیکن وہ ساری نہیں گرے گی، نیچے گرنے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر کوئی نیچے چیز آتی ہے۔ اب یہ مفلوج جو لائے ہیں، میں زیادہ آرکیالوجی پہ رہوں گا کیونکہ یہ مفلوج جو لائے ہیں انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح جو بڑے ہجوم میں تعلیم دے رہے ہیں وہاں تک پہنچ جائیں، اپنی رسائی حاصل کریں تاکہ وہ مریض کو شفا دلوا سکے خداوند یسوع مسیح سے۔ لیکن انہوں نے خداوند یسوع مسیح تک رسائی مشکل محسوس کی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر ارادہ ہو اور ایمان ہو اور کسی کے لیے پیار اور محبت ہو تو خداوند یسوع مسیح تک پہنچا جا سکتا ہے۔ انہوں نے وہ جو آؤٹر سٹیئر کیس ہے، جو سیڑھیاں ہیں باہر والی، انہوں نے 4 لوگوں نے اوپر گئے ہیں، اوپر جو انہوں نے میٹ ہے یا چرپائی ہے یا کٹولا ہے، وہ انہوں نے چھت ادھیڑی ہے جو آسانی سے ادھیڑی جا سکتی تھی، لیکن انہوں نے وہاں سے ادھیڑی ہے جہاں یسوع مسیح بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کو نہیں، یسوع مسیح بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے وہ چھت ادھیڑ کے خداوند یسوع مسیح تک ان کو پہنچا دیا ہے، مریض کو پہنچا دیا ہے، انہوں نے لٹکا دیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اوپر دیکھا ہے اور واقعی پھر انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے ایمان کی وجہ سے اس کی شفا ہوئی ہے۔ لیکن میں یہاں اپنے ناظرین کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں، ناظرین، اگر ہم واقعی اس
हद तक ईमान रखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह तक पहुंच जाएंगे तो हम शिफा याब हो जाएंगे। जिस तरह उस औरत ने कहा था 12 वर्ष से खून जारी था, अगर मैं उसका पल्लू ही छू लूंगी तो शिफा हासिल कर लूंगी। और यहाँ मैं समझता हूँ कि मेरे लिए और नाजरीन हम सब के लिए ये चैलेंज है कि अगर हम उस तक रसाई हासिल कर लेंगे तो यकीनी तौर पर ना सिर्फ हमें शिफा मिलेगी बल्कि हम निजात के हसूल के लिए भी कामयाब हो जाएंगे। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। और यकीनन जब हम इन सेशंस में खुदा के कलाम को सीखते हैं तो खुदा के खुदाम को खुदावंद ने इतनी ब्लेसिंग और बरकत दे रखी है कि न सिर्फ वो कलाम सिखा रहे हैं बल्कि कलाम सीखने के तरीक़ेकार भी हमें बताते हैं कि तफसीर व तशरीह का तरीका क्या है, किस तरह से हम खुदा के कलाम को जो जिन हिस्सों को यहाँ नहीं भी बयान किया जा रहा उन हिस्सों को कैसे समझ सकते हैं। ये हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल है, मददगार है, ख़ास तौर पे वो बाइबल मुक़द्दस के संजीदा जो स्टूडेंट्स हैं जो खुदा के कलाम को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। सो बड़ा ज़बरदस्त ये एक सिलसिला है और यकीनन मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए ही बड़ा बाबरकत है। और ख़ास तौर पे यहाँ पे चंद चीज़ें जो हम चूँकि हमारे पास टाइम महदूद होता है और हम ख़ास नकात पर तो गौर करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हम इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो हम आम रूटीन में सीखते रहते हैं। ख़ास तौर पे यहाँ पे जब 4 दोस्तों को खुदावंद यीशु मसीह ने देखा है तो खुदावंद यीशु मसीह ने इस शख्स के ईमान की तारीफ़ नहीं की है बल्कि उन 4 दोस्तों की तारीफ़ की है क्योंकि वो 4 दोस्त खुदावंद यीशु मसीह के पास इसको लेकर आए हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात है कि उन लोगों के ईमान की तारीफ़, क्योंकि वो एक ईमान के साथ उसे लाए हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के पास ये शख्स जाएगा तो यकीनन ये शख्स शिफा भी पाएगा, निजात भी पाएगा। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। देखते रहिए कलाम रोशनी। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी बाबरकत बातें और बड़ी इन्फॉर्मेटिव बातें रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब हमारे साथ शेयर कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, रेवरेंड तारिक वारिस साहब से जानेंगे। तारिक साहब, शख्स जिसको लाया जा रहा है खुदावंद यीशु मसीह के पास, यकीनन ये सोच रहा होगा, ला तो 4 लोग ईमान के साथ रहे हैं और बताया भी होगा उन्होंने कि खुदावंद यीशु मसीह ऐसे ऐसे, और ये तो अपने दिल में ये सोच रहा होगा कि मैं जाऊंगा, खुदावंद यीशु मसीह मुझे कहेंगे कि उठ, अपनी चारपाई उठा, घर चला जा। लेकिन सुनने में कुछ और आया है। इसके पहली बात जो खुदावंद यीशु मसीह ने की है वो ये नहीं की है कि चारपाई उठा, सबसे पहले कहा है कि तेरे गुनाह मुआफ हुए। इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह ने बीमारी को एड्रेस करने से पहले उस वजह को एड्रेस किया है जिसकी वजह से ये बीमारी है, यानी उसके गुनाह को एड्रेस किया है। बहरहाल, चूंकि मेरा आपसे सवाल जो है वो ये है कि जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा है कि तेरे गुनाह मुआफ हुए, पूरा नया अहदनामा, पूरी बाइबल मुक़द्दस इस बात की तस्दीक करती है कि खुदावंद यीशु मसीह के पास अथॉरिटी, इख्तियार मौजूद है। लेकिन यहां पर कुछ फकीह और फरीसी ये सोचने लगे और कह रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, कुफर बक रहा है, कुफर बका है इस शख्स ने, खुदा के सिवा गुनाह कौन मुआफ कर। तो ये खुदावंद यीशु मसीह का सिर्फ ये कहना कि तेरे गुनाह मुआफ हुए, इसमें कुफर क्या है? कैसे हम समझ सकते हैं कि ये यहूदियों के नज़दीक या उनकी शरीयत या वर्बल शरीयत के नज़दीक ये कुफर है? इसमें पादरी मुनव्वर साहिब, एक बात को हमने सामने रखना है कि हम जब नया अहदनामा पढ़ते हैं तो ये हमें जो कह लें कि आसानी और बरकत खुदा की तरफ से हासिल है वो ये है कि नया अहदनामा खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी कफ़ारे और फिर मुर्दों में से जी उठने के बाद जो है रूहुल कुद्स की हिदायत से खुदा बाप की तरफ से लिखवाया गया। उस वक्त जब ये वाक़यात हो रहे हैं, अभी तक खुदावंद यीशु मसीह मसलूब नहीं हुए, अभी तक वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा नहीं हुए।
ان کی ذات اور ان کا کام جو ہے آہستہ آہستہ حصہ بحصہ منکشف ہو رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے، اور وہ انسان بھی ہے، کامل انسان ہے. اور کامل سے مراد صرف یہی نہیں کہ لا خطا، بلکہ یہ کہ جس طرح ایک عام انسان کی صفات اور خوبیاں ہوتی ہیں ان میں بھی ہیں نیند، بھوک، پیاس، تھکاوٹ. تو جو لوگ ہیں وہ تو ان کو ابھی تک ایک یہودی ربی اور مناد کے طور پر لے رہے ہیں جو انسان ہے. تو جیسے جیسے یسوع مسیح اپنے کام اور کلام سے اپنی ذات کو ظاہر کرتے ہیں، لوگوں کے لیے ایک دم حیرانی، بلکہ میں کہوں گا دھچکا انہیں لگتا ہے کہ یہ تو ایک عام انسان سے بڑھ کر بات ہے. تو اسی لیے گناہ معاف کرنے کا جو اختیار ہے وہ تو خدا کی ذات کے پاس ہے، ذات الہی کے پاس ہے. تو یسوع المسیح جب یہ کہتے ہیں کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، تو فوراً سے ان کے جو سننے والے ہیں ان کے ذہن میں یہ سوال آ جاتا ہے کہ یہ تو خدا کا کام ہے اور یہ انسان ہے، اگرچہ معجزات کر رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، لیکن اگر یہ دعویٰ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ تو پھر ذات الہی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. تو یہ بات ان کے لیے جو تھی کفر پر مبنی بات تھی. اب اس کو ہم کہتے ہیں کلیم آف کرائسٹ، المسیح کا دعویٰ. بہت سے دعوے انہوں نے کیے، ایک طرف انہوں نے کام کیا، دوسری طرف انہوں نے کلام کیا. کام میں ان کا تعلیم دینا تھا، معجزات تھے، کلام میں تعلیم کے ساتھ ساتھ جو تھے ان کی اپنی ذات کے بارے میں ان کے دعوے بھی تھے. تو اب یسوع مسیح یہاں پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں جو ہوں خدا ہوں، اور یہ بات ان کے لیے ایک دم سے شاکنگ ہے، دھچکے والی بات ہے. اور اس تعلق سے سی ایس لوئس نے ایک بڑی دلچسپ بات کہی، میں نے ایک پروگرام میں پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہے تو میں اس کو دہرانے لگا ہوں. انہوں نے کہا کہ خداوند یسوع مسیح نے جو کچھ کیا اور پھر جو کچھ کہا، ان کے جو دعوے ہیں، اس کے نتیجے میں جو ہے 3 باتیں ہم ان کے بارے میں اخذ کر لیں اور ان میں سے ایک کا چناؤ کر لیں. نمبر 1 ہے، وہ کہتے ہیں کہ either he was the Lord، کہ وہ خداوند تھا، اور he was a lunatic، وہ ایک پاگل شخص تھا، کیونکہ عام عقل مند شخص تو دعویٰ نہیں نہ کرتا خدا ہونے کا. اور نمبر 3 ہے کہ he was a liar، وہ ایک جھوٹا شخص تھا. لیکن ہمارے پاس لائر ہونے کا یعنی جھوٹا ہونے کا اور لونٹک پاگل ہونے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ہم جھوٹا یا پاگل تو تب کہتے جب جو دعویٰ کیا گیا ہے وہ جھوٹا ثابت ہو جائے. لیکن خداوند یسوع مسیح کا یہ دعویٰ کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے آیت نمبر 24 میں کہا کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ اور اپنا جو ہے کھٹولا اٹھا کر اپنے گھر چلا جا. اور وہ اٹھ پڑا اور وہ شفا پا گیا. اس کی جسمانی شفا جو تھی اس بات کا ثبوت تھا کہ جس نے اس کو بدنی طور پر شفا دی ہے اس کے وسیلے سے اس کی روح کی نجات بھی یا روح کی شفا بھی ہو گئی ہے. سو یہاں پر خداوند یسوع مسیح اس معجزے میں بیک وقت جسمانی شفا اور روحانی شفا دونوں مہیا کر رہے ہیں. جسمانی شفا کے تعلق سے تو وہ لوگ پہلے بھی جانتے تھے، اس لیے انہوں نے اتنا اس کو سیریس نہ لیا، لیکن اب جب وہ روح کی شفا کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ایک دم سے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کفر ہے. یہاں ہم اس کو اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ اس شخص کو شفا کے ساتھ ساتھ شافی بھی مل گیا ہے. اور ناظرین ہمیں اس بات کو سامنے رکھنا ہے کہ آج جب ہم ٹی وی چینلز کے ذریعے سے اپنی کلیسیاؤں میں شفائیہ عبادتوں میں جاتے ہیں بدنی شفا کے لیے، تو بدن کی شفا کے ساتھ ساتھ روح کی شفا یعنی گناہوں سے نجات، یہ حتمی اور جو ہے آخری بات ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، اور شفا کے ساتھ ساتھ شافی کا مل جانا. پھر ایک اور وجہ کہ کیوں یسوع مسیح کا یہ دعویٰ کہ تیرے گناہ معاف ہوئے سچا ہے اور وہ خداوند ہے، نہ کہ کوئی جھوٹا نبی یا پاگل شخص،
کہ آیت نمبر 22 میں لکھا ہے یسوع مسیح نے ان کے خیالوں کو معلوم کر لیا کہ اپنے دلوں میں کیا سوچ رہے ہیں. وہ اپنے دلوں میں سوچ رہے تھے کہ یہ تو کفر بکتا ہے. یہاں پر اگر آپ ٹیکسٹ دیکھیں تو ٹیکسٹ میں یہاں ہمیں بار بار ذکر ملتا ہے کہ وہ سوچ رہے تھے اور یسوع مسیح نے معلوم کر لیا. 21ویں آیت میں بھی لکھا ہے فقیہ اور فریسی سوچنے لگے. پھر 22ویں آیت میں بھی لکھا ہے یسوع مسیح نے جو ہے ان سے کہا تم اپنے دلوں میں کیا یہ سوچتے ہو. تو یہاں پر ہمیں خداوند یسوع مسیح کی جو ہے نا ان کے جو ہے کمپلیٹ نالج، کل علم رکھنے کا بھی جو ہے ہمیں یہاں پر واضح طور پر جو ہے اظہار مل رہا ہے. اس کو تھیولوجیکلی کہتے ہیں ڈیوائن اومنیشنس، کہ ذات الہی کا عالم کل ہونا. ہمارے پاس جو علم ہے وہ جزوی علم ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح عالم کل ہے کہ یہاں تک کہ وہ دل کی گہرائی میں پائی جانے والی سوچوں سے بھی واقف ہے. وہ ان کی سوچ کو دریافت کر کے کہتا ہے کہ تم یہ سوچ رہے ہو میں کفر بک رہا ہوں. سو یہ بات بھی جو ہے اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے ذات الہی ہے. ایک اور اس تعلق سے اہم بات یہ ہے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے. تمام بیماریوں اور تکلیفوں کی جو جڑ ہے وہ بنی نوع انسان کا گناہ ہے. تو یہاں یسوع مسیح سورس جو ہے، جو مبدا ہے، منبع ہے، جو جڑ ہے، جب اس کے گناہ معاف کر رہے ہیں تو یہ بھی وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اس کی جو جڑ ہے وہ گناہ میں ہے. خاص طور پر زبور 103 اور اس کی 3 آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے وہ تیری ساری، یعنی خدا کے بارے میں، وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے. پہلے بدکاری یعنی گناہ کا ذکر ہے تو پھر اس کے بعد بیماری کا ذکر ہے. تو یہودیوں میں یہ تصور بھی تھا کہ جو بیماری ہے وہ گناہ کا نتیجہ ہے. تو یسوع مسیح یہاں جو جسمانی بیماری ہے اس کا جو روحانی سبب ہے اس کو ایڈریس کر کے اپنے ذات الہی ہونے کی طرف جو ہے اشارہ کر رہے ہیں. آخری بات، ایک یہودی کہاوت اس تعلق سے مجھے ملی جو میں ناظرین آپ سے رکھنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ کہا کرتے تھے، انگریزی میں ہے یہ کہ no diseased person could be healed till all his sins were blotted out. کہ کوئی بیمار شخص شفا نہیں پا سکتا جب تک کہ اس کے تمام گناہ مٹا نہ دیے جائیں. تو یسوع مسیح یہاں اس کے گناہ مٹا رہے ہیں، اور فریسی اور شرع کے معلم سوچ رہے ہیں کہ گناہ تو صرف خدا مٹا سکتا ہے. زبور 103 کی 3 آیت میں یہ بات لکھی ہے. تو یہ شخص تو یہ دعویٰ کر کے کفر بک رہا ہے، خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن شفا دے کر یسوع مسیح ثابت کر رہے ہیں کہ میرا دعویٰ جھوٹا نہیں ہے، وہ سچا ہے. اور اسی لیے ہمیں یسوع پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ سچا اور زندہ خداوند ہے جو ہمیں بیماریوں سے شفا اور گناہوں سے نجات دینے کی قدرت اور اختیار رکھتا ہے. تھینک یو سو مچ، پریز گاڈ. اور یقیناً خداوند یسوع مسیح ہی یہ اختیار رکھتا ہے اور اسی کے پاس یہ اختیار موجود ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے ثابت کیا ہے ایسا کر کے کہ واقعی اس کے پاس یہ اتھارٹی اور اختیار موجود ہے کہ وہ گناہ معاف کر سکتا ہے. آگے بڑھیں گے اور جس طور سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ آگے جب خداوند یسوع مسیح نے ان کے دل کا حال جو ہے یہ بیان کیا کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں، تو ان سے سوال کر رہے ہیں کہ آسان کیا ہے، گناہ معاف کرنا آسان ہے یا یہ کہنا کہ چارپائی اٹھا اور گھر چلا جا. حالانکہ وہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ یہ دونوں کام ہی مشکل ہے، تم دونوں میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتے ہو، نہ تو چارپائی اٹھانے کے لیے کہہ سکتے ہو نہ گناہ معاف کرنے کے لیے، کیونکہ چارپائی اٹھانے کا تعلق جو ہے یہ جڑا ہوا ہے گناہ معاف کرنے سے، کیونکہ گناہ معاف کیے گئے ہیں تو اس کے بعد چارپائی اٹھانے کے لیے کہا گیا ہے. ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے جانیں گے، سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں گے. دعویٰ کیا جاتا ہے خداوند یسوع مسیح نے بائبل مقدس میں کہیں یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، جبکہ ہم جب بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان اقدس سے یہ دعویٰ بھی کیا ہے. نہ صرف دعویٰ کیا جیسے بھی طارق صاحب نے کہا ہے، بلکہ اس کو ثابت بھی کر کے دیا ہے کہ وہ واقعی خدا ہے اور الوہیت کی ساری معموری اسی میں سکونت کرتی ہے. ہم اس پیسج کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کانٹیکسٹ میں کیسے
समझ सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा होने के दावे को पाए तकमील तक पहुंचाया है? भाई साहब थैंक यू वेरी मच। ये बड़ा थियोलॉजिकल क्वेश्चन है और ये इसको एड्रेस होना चाहिए। आपके सवाल को मैं 3 ज़ावियों से देखूंगा और मैं चाहूँगा कि हम पहले देखें इसका जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है कि उस वक्त जब इंजील मुक़द्दस को लिखा जा रहा था, उस वक्त जो मुसन्निफ़ीन थे, उस कल्चर में, उस हिस्ट्री में, उस तारीख़ में रस्म व रवाज क्या थे, या लिखारी जो है उसके जहन में क्या होता था, उसके जो लिखने के जो आदाब थे वो क्या थे। सो नाज़रीन, हमारे पास जो न्यू टेस्टामेंट है यूनानी ज़बान असल ज़बान में मौजूद है, जो पहली सदी में लिखा गया था। और इसका मतलब ये है कि जो किताब जो सहीफ़ा, जो इंजील मुक़द्दस, जो खतूत पहली सदी में लिखे गए हैं, उनको आज 2000 साल हो गए हैं। अब जब हम बाइबल मुक़द्दस को 21वीं सदी में पढ़ते हैं तो लाजमी तौर पर उस वक्त के जो तर्ज़ तहरीर हैं और जो आदाब हैं उनको हम भूल नहीं सकते। ये भी एक बाइबल को समझने और समझाने का तरीका है। अब ये तो पहला हिस्सा होगा। दूसरा हिस्सा होगा कि हम बाइबल मुक़द्दस में जो बिब्लिकल अप्रोच है वो हम देखेंगे कि क्या बाइबल मुक़द्दस में कुछ ऐसे हवाला जात हैं जिनसे हमें मदद मिलती है कि यीशु मसीह खुदा है। तीसरा, हम खुदावंद यीशु मसीह की जो थियोलॉजी है, उनकी जो थियोलॉजिकली उनको देखेंगे कि क्या वो साबित कर सके हैं कि वो खुदा है। पहला हिस्सा है तारीख़ में। जैसे मैंने पहले बताया है कि उस वक्त के जो पहली सदी के जो मुसन्निफ़ीन थे वो अपने तर्ज़ तहरीर में 2 चीज़ों को सामने रखे हुए थे। नंबर 1 वो ये था कि वो उस वक्त के कल्चर को और रस्म व रवाज को और आदाब को सामने रखे हुए थे। नंबर 2, उनके ऊपर एक प्रेशर भी था कि वो एक मसीहियत को इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, और जो इस्टेब्लिशिंग प्रोटोकॉल्स हैं, जो मसीहियत के इस्टेब्लिशमेंट में जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनको भी सामने रखा जाए ताकि मसीही ईमान को बेहतर तौर पर प्रेजेंट किया जाए। अब उस वक्त ये होता था कि लोग जो गरूर करना, तकब्बुर करना, अपनी छोटी छोटी खूबियों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना और ये फ़ख्र करना, ये आम पाया जाता था। इसके अगेंस्ट मसीहियत जो है वो हलीमी, ताबेदारी, फरमाबरदारी की तालीम दे रही थी। अब यहाँ पर समझ लें कि आज की दुनिया में अगर एक किसी का सीवी तैयार किया जाता है, तो अगर मैं अपना सीवी तैयार करूं तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं डॉक्टर नहीं भी हूं तो अपने साथ डॉक्टर लगा लूं या प्रोफेसर लगा लूं, यानी ये मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि ये इंसानी जबिलत है, लेकिन मसीही जबिलत नहीं है। मसीहियत में अगर बाइबल मुक़द्दस में हम पहला सीवी देखते हैं तो वो मोसेस का है। मोसेस को कहा कि तूने ये प्रोजेक्ट करना है, वो कहता मैं नहीं कर सकता। वो कहता तूने इस्राएल को जाना है, वो कहता मैं नहीं कर सकता। वो कहता फिरौन के पास जाना है, वो कहता मैं नहीं कर सकता। अगर आज किसी को कहे कि वो कहे मैं ही तो कर सकना, और तो कोई बंदा कर ही नहीं सकता। अब बिब्लिकल सीवी जो है ये डिफरेंट होता है। हमारा जो सीवी होता है उसमें डॉक्टरेट भी होती है, बड़ी बड़ी डिग्रियां भी होती हैं, लेकिन हम्बल सीवी यही होता है कि आई एम नथिंग। ठीक है, फिर ही क्रॉस बनता है, आई को काट देना फिर ही क्रॉस बनता है। सो ये मसीहियत के प्रोटोकॉल से जिनको जेहन में रखा जा रहा था। अब वहां पर यीशु मसीह का ये ना कहना कि मैं खुदा हूं, ये ना कहना कि मैं खुदा हूं, ये क्रिश्चियन प्रोटोकॉल था, ये मसीहियत प्रोटोकॉल था। अगर वो खुद कहते हैं तो इसका मतलब है वो तो उन्हीं यूनानियों और रोमियों की तरह वो फखरिया अंदाज में कहते हो मैं ही तो खुदा, वहां मैं यहां खुदा बन के आया हूं। ये क्रिश्चियन प्रोटोकॉल था कि आप अपने कलाम से नहीं अपने काम से साबित करें कि मैं खुदा हूं। ये उस वक्त की तारीख का हिस्सा था
اور اب اس کے علاوہ جو رائٹرز ہیں، مقدس یوحنا کی انجیل کا جو رائٹر ہے مقدس یوحنا رسول جو ہیں، وہ کبھی بھی اپنا نام نہیں لکھتے، جہاں اپنا نام لکھنا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اور وہ دوسرا شاگرد جسے یسوع پیار کرتا عزیز تھا، رکھتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اور اس طرح مقدس لوکا بھی، یہ جتنے مصنفین ہیں وہ اپنی نمائش نہیں کرتے تھے۔ سو ناظرین، اپنی نمائش، خود نمائی گناہ ہے۔ یہ مسیحیت کا پروٹوکال ہے کہ ہم نے خود نمائی نہیں کرنی، آپ کام کر کے دکھائیں، ثابت کریں دنیا کو کہ آپ خدا کے لوگ ہیں، مرد خدا ہیں۔ سب سے بڑا ٹائٹل اگر دنیا میں ہے کسی ایماندار کے لیے تو وہ ڈاکٹریٹ نہیں ہے، وہ مرد خدا ہے، کہ وہ خدا کا بندہ ہے۔ سو یسوع مسیح نے اس غرض سے اپنے منہ سے یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، یہ اس وقت کے پروٹوکالز کے حصہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، پھر بھی خداوند یسوع مسیح نے ایسے کلام کیا ہے جس سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا ہے۔ مثال کے طور پر خروج 3:14 میں جب خدا نے اپنے آپ کو موسیٰ کے اوپر ظاہر کیا ہے تو اس نے کہا ہے کہ جا کے بتانا کہ میں ہوں جو ہوں سو ہوں نے تجھے بھیجا ہے۔ آئی ایم ایگو ایمی انی ہوں، اس کا عبرانی میں ہے، میں ہوں نے تجھے بھیجا ہے۔ اور اس کے اگینسٹ آپ آ جائیں مقدس یوحنا کی انجیل میں، وہاں 7 آئی ایمز، وہ جو 7 میں ہوں ہیں، وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے یہ ثابت کیا ہے کہ میں وہی ہوں جو یہوہ ہوں، اور میں خروج 3:14 والا خدا ہوں۔ مقدس یوحنا نے میں ہوں لکھ کر خداوند یسوع مسیح کو خدا ثابت کیا ہے، یہ بائبل کا حوالہ ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب کی 30ویں سے 33ویں آیت تک اس نے کہا ہے میں اور باپ ایک ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں کی کمپیٹیبلٹی ہے، وہ دونوں میچ کرتے ہیں، وہ دونوں ایک ہیں، جو باپ ہے وہی بیٹا ہے۔ تیسری بات اس نے کہا ہے یوحنا 10 باب کی 44 و 45 آیت میں، جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے باپ کو دیکھا۔ سو یہ حوالہ جات ہیں جہاں پر یسوع مسیح نے ثابت کیا ہے کہ میں خدا ہوں۔ اب تھیولوجیکل اپروچ اس کی کیا ہے، میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں۔ ناظرین، فلپیوں کے خط کے 2 باب کی 11ویں آیت میں اس نے لکھا ہے کہ ہر زبان یہ اقرار کرے اور حق ٹکے کہ یسوع مسیح ہی خداوند ہے۔ میں نے ناظرین خداوند کو مطالعہ کیا، میں نے جب خداوند کو اردو لفظ خداوند کو انگریزی میں دیکھا تو وہ لارڈ نکلا، اور لارڈ کو میں نے یونانی زبان میں دیکھا تو وہ کوریوس نکلا، کوریوس کو جب میں نے عبرانی میں دیکھا تو میں حیران ہو گیا کہ وہ یہوہ نکلا۔ سو اگر آپ یہوہ کو دیکھیں نیو ٹیسٹمنٹ میں کوریوس بنا، پھر انگریزی میں دیکھیں لارڈ بنا، پھر آپ اردو میں دیکھیں خداوند بنا۔ جس یسوع مسیح کو خداوند کہا جا رہا ہے وہ لارڈ ہے، وہ کوریوس ہے، وہ یہوہ ہے۔ یہ تو کلیئر ہے کہ وہ خود خدا ہے، یہوہ ہی یسوع مسیح میں آیا ہوا ہے۔ ایک اس کا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے 2 سٹیٹس ہیں۔ ایک اس کا معرفی سٹیٹس ہے جو یوحنا کی انجیل کے 1 باب کی 1 آیت میں اور ابتدا میں کلام تھا۔ یہ جو سٹیٹس ہے اس کا، اس کو معرفی کہتے ہیں، یعنی خداوند یسوع مسیح کی جلالی حالت جو ہے وہ خدا باپ اور خدا بیٹے اور خدا روح القدس کی جو یونٹی ہے، جو انسیپریبل یونٹی ہے، وہ اس میں موجود ہے۔ ابتدا میں کلام تھا۔ پھر یوحنا کی انجیل کے 1 باب کی 14ویں آیت میں دیکھیں، وہاں یہ کلام مجسم ہوا، اس کو ہم سخیمہ کہتے ہیں، یعنی جو ابتدا میں کلام تھا وہ وہی ہے جو باپ ہے، جو بیٹے کی صورت میں گود میں ہے۔ اب اس کے بعد 14 میں کلام سخیمہ بن گیا، یعنی باڈی بن گیا، اور یہ بھی یہ ہے کہ معرف سخیمہ میں تبدیل ہوا ہے، یعنی خدا انسان بنا ہے۔ یہ بھی ایک تھیالوجی ہے ہمارے پاس۔ پھر آخری بات میں کرنا پسند کروں گا کہ خداوند یسوع مسیح لوکا کی انجیل کے 4 باب کی 32 آیت میں جب تعلیم دیتے ہیں وہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتے ہیں۔ اگر وہ کسی بدروح کو نکالتے ہیں مرکز کی انجیل کے 1 باب کی 25 آیت میں، وہ اس کو ڈانٹ دیتے ہیں اور وہ بدروح اس کو حکم مانتی ہیں۔ اور یہ جو حوالہ ہمارے سامنے ہے لوکا کی انجیل کے 5 باب کی 25 آیت میں لکھا ہے گناہ معاف کرنا۔ ناظرین، یہاں میں ایک میڈیکل ریسرچ دینا چاہتا ہوں جلدی سے۔ اگر پادری منور رشید صاحب، اگر کسی کو فالج ہو جائے میڈیکل سائنسز میں، یہ جسم کی بیماری نہیں، یہ ذہن کی بیماری ہے۔ آپ کو برین کا سی ٹی اسکین کروانا پڑتا ہے، اور جب فالج ہو جائے تو سی ٹی اسکین میں ڈالتے ہیں
اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا حصہ ڈیمیج ہوا ہے اور اس کی جو بلڈ لیک ہوا ہے وہ کتنا ایریا اس نے خراب کیا اور کون سے جسم کے ایریے کے اوپر اس کا اثر پڑا ہے، یہ میڈیکل سائنسز میں ہے۔ اب یہ ہوا ہے کہ یسوع مسیح کے پاس ایک میڈیکل کا کیس آیا ہے، وہ نہیں جانتے کہ کیا ہے۔ یسوع مسیح کے پاس انہوں نے جو 4 لوگ ہیں، یہ 4 لوگ ہمارے کلچر میں، پنجابی کلچر میں زندہ کو نہیں اٹھاتے، مردہ کو اٹھاتے ہیں۔ 2 لوگ اٹھاتے ہیں بیمار کو، مردہ جو تھا 4، یہ ہمارے کلچر کی بات ہے۔ لیکن یہ جو خداوند یسوع مسیح کے پاس لائے ہیں، خداوند یسوع مسیح دیکھیں، خداوند یسوع مسیح نے بھی سی ٹی اسکین کیا ہے، خداوند یسوع مسیح نے بھی سی ٹی اسکین کیا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کا سی ٹی اسکین اسپرچل ہے، کسی مشین میں نہیں ڈالا۔ خداوند یسوع مسیح کا سی ٹی اسکین کیا ہے، اس نے ایسے دیکھا، اس نے کہا اور بھائی یہ کوئی برین کی بیماری نہیں ہے۔ یسوع مسیح کا سی ٹی اسکین جو ہے وہ واحد مشین ہے دنیا میں، خداوند یسوع مسیح کے پاس جو تھی، اس کا جو انسائٹ تھا، اسپرچل انسائٹ تھا، جو گناہ دے سکتا ہے۔ دنیا میں آج تک کوئی مشین نہیں ایجاد ہوئی کہ جو گناہ کو دیکھ سکے۔ یسوع مسیح کے پاس یہی اس کے بیٹا ہونے کا، خدا ہونے کا ثبوت ہے، یہی اس کے خدا ہونے کا ثبوت ہے کہ اس نے کہا کہ بیٹا یہ بیماری جو ہے یہ برین کی بیماری نہیں ہے، اس کے تو اندر گناہ ہے۔ اور جب اس نے کہا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے، اگر تو وہ گناہ معاف ہونے کا ثبوت نہ دیتا، اپنی چارپائی اٹھا کے نہ چلتا، تو ہم کہتے ہیں وہ کفر بکتا ہے، تو اب تو کفر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے، میڈیکل کو اٹینڈ ہی نہیں کیا اس نے سیدھا سی ٹی اسکین لگایا اور اس نے کہا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، اور جیسے گناہ معاف ہوئے وہ چرپائی اٹھا کر باہر چلا گیا، سب کے سامنے ثبوت دے دیا کہ گناہ معاف کرنے کا اختیار صرف خدا کے پاس ہے، جو اس نے ڈسپلے دے دیا ہے۔ اور کولوسیوں 2:9 میں لکھا ہوا ہے، کولوسیوں کے خط کے دوسرے باب کے نامیات میں، الوہیت کی ساری مموری اس میں مجسم ہو کر سکونت کرتی تھی، وہ خدا ہے، اور اس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ خدا ہے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، چونکہ آپ نے ایک بہت مفصل اس پہ گفتگو سنی ہے، سو گنجائش نہیں کہ ہم اس میں مزید اضافہ کریں۔ یقیناً آج کا پروگرام آپ سب کے لیے بڑا بابرکت رہا ہے۔ تھینک یو سو مچ طارق صاحب۔ یو آر ویلکم۔ تھینک یو سر، تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ ناظرین، ابھی بھی کچھ سوال ہو، جو رہتا تو نہیں ہے لیکن تو بھی اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو، ضرور آپ اسکرین پہ دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ کوئی دعا یا درخواست ہو ضرور دے سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹیمنی ہو ضرور شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب چینل پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔